रज़ा रूमी साहब कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से आज हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं, लेकिन रूहानी तौर पर वो हमारे साथ हैं और मुझे यकीन है कि वो किसी गार में, किसी कोने में बैठकर ये प्रोग्राम देख भी रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो अपने कुछ सवालात और तबसरे भी भेजना शुरू करेंगे। लेकिन हमारे नाज़रीन सेठी साहब आपको सुन रहे हैं, काफ़ी देर से लोगों की फ़रमाइश थी कि काफ़ी दिन हो गए हैं सेठी साहब को, तो उनको उनकी चिड़िया समेत हाज़िर किया जाए। तो और बहुत उनको शुक्रिया। ग्रिल किया जाए। हाँ जी, उनको हॉट सीट पे बिठाया जाए ताकि पार्टी जो है वो शुरू की जाए। हाँ, पार्टी पार्टी। हाँ। हाँ, हाँ। सेठी साहब पिछले चंद दिनों में काफ़ी अहम सियासी जो उफ़क़ है उस पर पेशरफ़्तें हुई हैं। एक तो एनए 75 के इलेक्शंस हुए, वो जैसे इलेक्शन हुए वो आपने देखे और फिर उनके नताइज जिस तरीके से आए और फिर इलेक्शन कमीशन अचानक उसके अंदर जान आ गई है और जो उसने पेशरफ्त की उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। फिर आज जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, हमज़ा शहबाज की ज़मानत हो गई है 20 माह बाद और कल से पहर उनकी जो ज़मानत पर आज़ादी की खबरें हैं और जब वो आज़ाद होने की तरफ जा रहे हैं, तो बेटे तो आ रहे हैं लेकिन अब्बा जान की भी बाहर आने की कुछ नवीद सुनाई दे रही है। और ऐसी ही सूरत-ए-हाल में साथ-साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि 3 मार्च को सेनेट के इलेक्शन हैं और 1 दिन पहले नैब को एक बार फिर मरियम नवाज़ की याद सता रही है। तो कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, कुछ लोग अंदर जाने की खबरें जो है वो भी आ रहे हैं। और ऐसी ही सूरत-ए-हाल में ये खबरें भी हैं कि वो तमाम लोग जो कि उँगली उठाकर एस्टेब्लिशमेंट पर और उनके सरकर्दा अफ़राद पर इल्ज़ामात लगाते थे, अब जो है वो पीछे हट रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, 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 वो ज़रा आजकल गैर जानिबदारी की हवा जो है, वो ज़्यादा चल रही है। तो जो जानिबदार थे, वो गैर जानिबदार हो रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, जो इलाके के अंदर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। जो फायर हो रहा था, अब पीस होने की बातें भी आ रही हैं, ख़ास तौर पर हमारी मशरकी सरहद पर। और जहाँ उन्होंने अमन का सफ़ेद झंडा लहराया है, तो हमारे जो गैर मुल्की जो दोस्त हैं, ख़ास तौर पर वाशिंगटन डीसी वाले, वो उसकी हौसला अफ़ज़ाई भी कर रहे हैं, उसका इस्तक़बाल भी कर रहे हैं। लेकिन मुल्क की जो मईशत है, उसकी जो खबरें हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पर पेरिस से जो कल रात खबर आई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, वो यही है कि अभी इंतज़ार फ़रमाइए, कम से कम जून तक तो ज़रा आप ये ग्रे लिस्ट पर रहें ना। तो बहुत सारी खबरें हैं और आपके शहर में, लाहौर में, तख्त लाहौर में, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और कांटे का मुकाबला हो रहा था मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान, वहाँ से भी सफ़ेद झंडे लहराए जा रहे हैं और बजाय मुकाबले के मफ़ाहमत की खबरें हैं, वहाँ अचानक जो है वो सेनेट में कोई मुकाबला ही नहीं हुआ। बड़े पुरअमन तरीके से जो है वो सेनेटर मुंतखब भी हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो अहम खबर है वो ये है कि वो धुंध जिसकी खबरें 19 फरवरी को इलेक्शन में आ रही हैं, वो सियासी धुंध जो है वो बरकरार है। तो वो ज़रा इस धुंध को ज़रा साफ़ कीजिए और वो तमाम चीज़ें जो नज़र नहीं आ रही हैं, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि हो क्या रहा है? ओहो! आपने तो पूरा लंबा-चौड़ा नक्शा खींच दिया है और इतने सारे सवाल एक सवाल के अंदर ही पूछ लिए हैं। अ, मुझे याद आया कि एक मुलाज़िम था, तो कोई बंदा फ़ौत हो गया, तो उसने आके मालिक से पूछा कि कुछ बताइए क्या हुआ? उसने कहा नहीं, बस मैंने किसी से बात नहीं करनी है, अब मेरे से कोई बात ना करे। उसने कहा ठीक है।
تو چلے گئے. ایک پھر واپس آئے تو کہنے لگے میں نے کوئی بات نہیں کرنی, میں تو ویسے ہی کمرے میں آئی ہوں. تو اسے کہا اچھا کیا آپ کیا مسئلہ ہے؟ چلے گئے میں نے کچھ نہیں پوچھنا, بس میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہویا کی. اب آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں, میں نے تو کچھ نہیں پوچھنا, یہ بتائے ہویا کی. اب بات یہ ہے سولنگی صاحب کہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور نہیں بھی ہو رہا, اور یہی تو کشمکش ہے, یہی تو خوبصورتی ہے. یہ نہ ہو تو نہ آپ کو کوئی ملازمت ملے نہ مجھے کوئی ملازمت ملے. ہمارے پاس کون آئے گا پوچھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے, سب کو سمجھ آ جائے گی کیا ہو رہا ہے. اس لیے آپ نے ساری باتیں تو کر دی. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب پھر وہ کنسپریسی تھیریز جو ہیں وہ آ گئی ہیں سامنے. کہتے ہیں جی حمزہ کو چھوڑ دیا ہے, اب ہم مہینے کے اندر شہباز شریف صاحب بھی چھوڑ جائیں گے کیونکہ ان کا کیس تو کمزور ہے, حمزہ کا تکڑا کیس تھا اس کے خلاف, اس کو چھوڑ دیا ہے تو وہ بھی چھوڑ دیں گے, اس کو بھی, شہباز صاحب کو بھی چھوڑ دیں گے. پھر یہ کہ الیکشن کمشنر صاحب بڑے دھندنا رہے ہیں, سپریم کورٹ کے آگے بھی انہوں نے پورا پوزیشن لے لی ہے, اسٹینڈ لے لیا ہے, اپوزیشن کے حق میں جاتا ہے جو اسٹینڈ. اور پھر یہ جو الیکشن ہوئی ہے جس میں دھاندلی ہوئی ہے, اس میں بہت سے ان کے پاس آپشنز تھے, مگر مطلب وہ یہ کہہ سکتے تھے وہ 20 پولنگ اسٹیشن میں پھر سے کر لیں, جو کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. انہوں نے وہ بات نہیں مانی. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ چلو 33-35 پہ کر لیتے ہیں جہاں اور بھی کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ تھا, جو کہ پہلے پی ڈی ایم کا موقف تھا. انہوں نے وہ بھی بات نہیں مانی. انہوں نے اب جو پی ڈی ایم اب جو کہہ رہے ہیں, جو ننگلی خصوصاً, کہ جی ساری نیا پورا پولنگ ری پولنگ ہوگی پوری نشست میں, انہوں نے وہ بات مان لی. تو اب یہاں تک تو بہت بڑی بات ہے, اس لیے ظاہر ہے وہ خوش ہیں. مگر اب اس سے آگے بھی چلے گئے ہیں. انہوں نے تو چیف سیکرٹری سے لے کے آئی جی سے لے کے آر پی او پہ لے کے ایس ڈی او پی او, آپ کو سب پتہ ہے کس کس کو انہوں نے دھر لیا, اور بڑے سخت انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں. پھر پریزائڈنگ افسرس کو جو بھاگے تھے یا غائب ہو گئے تھے 11 گھنٹے کے لیے, ان کو بھی دھمکی دی ہے کہ تم کو 3 سال جیل ہو سکتی ہے, اور بلاؤں گا میں پوچھوں گا. تو مطلب ہے یہ تو بہت ہی سخت قسم کا اقدامات ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن, جس کی توقع نہیں تھی کہ اتنی آزادی, اتنی انڈیپینڈنس, اتنی نیوٹرلٹی ہوگی. میرا خیال ہے کہ اپوزیشن بھی کافی ہل گئی ہے کہ یار کمال ہو گیا. تو اب یہ اوپر سے سب لوگ کہہ رہے تھے پہلے, میاں نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر فوکس تھا, کہ ہم تو عمران خان وی ڈونٹ کنسیڈر ہم اینی تھنگ, ہم تو ستون کے اوپر بات کریں گے جو کہ ان کو لے کے بیٹھے ہوئے, ہم تو انہی کی بات کریں گے. عمران خان کون ہے آج وہ بالکل, اور وہ پھر اس کے بعد مریم بھی یہی کہہ رہی تھی, زرداری صاحب تو نہیں کہہ رہے تھے, اور بلاول بھی یہی بات کہہ رہے تھے, شاید خاقان عباسی بھی یہی کہہ رہے تھے, رانا ثناءاللہ بھی یہی کہہ رہے تھے, احسن اقبال بھی یہی کہہ رہے تھے. آج کچھ اور ہی ہو گیا. آج یہ ہے کہ کچھ لوگ چپ ہیں, کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی رول نہیں تھا, وہ تو نیوٹرل ہے, یہ تو پولیس نے سب کچھ کیا, آئی بی نے کیا. تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو گفتگو میں, بیانیہ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہو جائے, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ ڈیل یار ایک اچھا لفظ نہیں رہا سیاست کے اندر. تو سیاست کا تو مطلب ہی ہے کمپرومائز اور ڈیل. وہ ڈیل برا ہو گیا نا اب, کیونکہ ڈیل میکنگ جو ہے وہ بزنس مین کرتے ہیں, اور وہاں وہ کٹ کارنرز کرتے ہیں, مکا کرتے ہیں. یہاں تو اپنے مفاد کے اندر سیاسی جماعتیں, اور آج کل ریاست کے ادارے بھی, وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے فائدے میں کیا ہے کیا نہیں ہے, کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی سائڈ میں جاتے ہیں. سیاست اب ساری جگہ پہ سیاست ہی ہو رہی ہے. تو سیاست کا نام ڈیل یا کمپرومائز ہے, یا موو فارورڈ ہے, یا سیلف انٹرسٹ ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اب آپ نے کہا یہ سب کچھ, تو بات یہ ہے کہ یہ بات آخر رکے گی کہاں, جائے گی کہاں؟ کیا کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ یقینی طور پہ عمران خان سے جدا ہو گئی ہے, یا کوئی عمران خان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, یا مسئلہ تو نہیں ہے مگر اپوزیشن کو جو جس طریقے سے دھکیلا ہوا تھا وہ اب کم کرنا ہے, ان کو تھوڑا ٹھنڈا کرنا ہے, ان کو ذرا منانا ہے, ان کو ذرا ساتھ کسی اور راستے پہ لے کے آنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر تبصرہ ہو سکتا ہے. میرا جو خیال ہے, مجھے ایسے لگتا ہے ان کی باتوں سے کہ زرداری صاحب جب سے سیاست میں کودے ہیں واپس, آپ نے دیکھا پچھلے ماہ کے اندر 1.5 ماہ کے اندر انہوں نے
انٹرونشنز کرنی شروع کر دی اور بلاول بالکل بیسکلی انہی کی پوزیشن لے رہے ہیں. ایک تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے جیسے میاں نواز شریف صاحب ہے. زرداری صاحب تو ایکچولی ڈیل میکر ہیں, کمپرومائز کرتے ہیں. انہوں نے بلوچستان کی اسمبلی کے اوپر کمپرومائز کی, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. سینٹ کی الیکشنز کے اندر پہلے سنجانی صاحب کو الیکٹ کروایا, پھر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اس وقت بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہوا کہ وہ کامیاب نہیں ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور زرداری صاحب جو ہے وہ ایک سندھ کی حکومت ان کے پاس ہے جس کو وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. سو وہ ایسے شخص ہیں جن کو سب سے زیادہ گین کرنا ہے یا سب سے زیادہ لوز کرنا ہے. سو ہی ویری کیئرفل کہ وہ کون سی پوزیشن لیتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ نو کانفیڈنس کی طرف جائیں گے, ہم ریزگنیشن کی طرف نہیں جانا چاہتے, ہم ادھر جانا چاہتے ہیں. تو اب یہ کسی ایک قسم کی دراڑ پڑ گئی ہے بٹوین دی پی ڈی ایم اینڈ زرداری صاحب. مگر اب ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آگے جا کے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو منا لیا کہ یار آپ مہربانی کر کے یہ جو سیم پیج بات کرتے رہتے ہیں تھوڑا دور ہونا عمران خان. ہمیں بھی پتہ لگے کہ ہم بھی ہیں تاریخ راہوں میں, اور پھر یہ ہے ہم بھی پھر کچھ کنسیشن دیتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کو 2 کنسیشنز چاہیے جو کہ نظر آ رہا ہے ان کی طرف سے. ایک تو یہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو برائے نام یا برائے راست اٹیک نہ کیا جائے, تو ظاہر ہے ایک نیشنل سیکورٹی کے ادارے ہیں, وہ ایک دفعہ گندے ہو جائیں یا کنٹروورشل ہو جائیں تو ملک کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ کہ جی آپ مہربانی کر کے ہماری طرف سے ہیوی گنز جو ہے نا واپس ادھر کرنا چاہے تو کر لیں, ہماری طرف نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو فائرنگ آ رہی ہے وہ اسی لیے آ رہی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے جو 2 لیڈرز ہیں جن کے نام لیے گئے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے اب وہ بھی بڑے انکمفرٹیبل ہیں, بیکاز پھر ظاہر ہے اپنی کنسٹیٹیوئنسی ہے ان کی, وہ کہتے ہیں یار آپ کی وجہ سے ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے اب شاید کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ جینوئنلی اب ستون نہیں بنے گی عمران خان کا, کچھ ہٹ جائے گی پیچھے, نہ ہمیں دباؤ میں لائے گی نہ عمران خان کو اٹھا کے رکھے گی, تو پھر یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہیوی گنز ہیں وہ ہم پھر عمران خان صاحب کی طرف کرتے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں اپنے حال پہ, ہم جو کر سکتے ہیں کریں گے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے کچھ ایسی قسم کا اشارہ آیا ہو. آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں, ہم نہیں مداخلت کرنا چاہتے, ہم نہیں کسی کے ساتھ کسی کے خلاف. اس وقت 2 رائے تھی, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ نون لیگ کے لیے اشارہ ہے کہ ہم تو ہے ہی نیوٹرل, آپ تو پہلے بھی یہی کہتے تھے. کچھ لوگ یہ تھا کہ یہ عمران خان کے لیے ہے کہ ہمیں یہ زیادہ قریب رکھنے کی کوشش کرتے ہو تو تمہارا بھی نقصان ہو جاتا, ہمارا بھی ہو جاتا, ہاتھ ہولی رکھو. جس کی وجہ سے پھر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس تھوڑے ہلنے لگے کہ یار اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. جس کی وجہ سے پھر اسد عمر صاحب کا ایک بیان آیا تھا, آپ نے سنا ہوگا ابھی حال ہی میں 3-4 دن پہلے, کہ بھائی ہمارے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو, مگر میں کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ. تو خود تسلیم کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوتا ہے پارٹی کو اکٹھا کرنے میں, پارٹی کو رکھنے میں. اور جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ اشارے آئیں یا سجیشنز آئیں یا کوئی کہے یہ کہ جی وہ تو ان کے ساتھ نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ, تو پھر پی ٹی آئی جیسی پارٹیوں کے اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی, ان کو کھڑا کیا, ان کے ستون رہے. اور 2 سال سے تو ہم یہی سنتے آ رہے ہیں سیم پیج. اب میرا خیال ہے وہ سیم پیج جو ہے نا وہ بند ہو گیا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو فارورڈ موومنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہیں آ رہا. اب آگے کہاں جانا ہے, کیا ہوگا, ادر کوسچن. سیٹھی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو غیر جانبداری کی بات ہو رہی ہے, نیوٹرالٹی کی جو بات ہو رہی ہے, ابھی تھوڑی بہت چیزیں سامنے آئی ہیں. جیسا کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے, پہلے تو پورے انتخاب کو کالعدم قرار دینے کا, پھر جو افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کا, پھر کچھ کے بلاوے کا. ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہی نہیں ہے. ادھر سے حمزہ جو ہے وہ آزاد ہو رہے ہیں اور شاید شہباز بھی ہو جائے. تو ابھی اتنی تھوڑی بہت ہل جل ہوئی ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ تلاطم ہے, خیبر پختونخوا میں بھی, بلوچستان میں بھی, سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی. ابھی تو جنوبی پنجاب کا ہم نے تماشا دیکھنا ہے کہ گیلانی صاحب کے الیکشن میں وہ ایم این ایز اور وہ کیا کرتے ہیں. ابھی یہ تھوڑا بہت ہوا ہے. اگر
یہ واقعی یہ رجحان برقرار رہتا ہے تو یہ جو رینبو کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں کوئی اسپیئر پارٹ ایم کیو ایم کا لگا ہوا ہے، کوئی اسپیئر پارٹ جو ہے وہ کیو لیگ کا لگا ہوا ہے، کوئی ادھر کا لگا ہوا ہے، یہ جو جہان بھر کے جو ٹکڑے لگا کے یہ جو بساط لگی ہوئی ہے، یہ پھر کیسے رہ پائے گی 2023 تک؟ کیونکہ آپ تو ہمیں یہ بتاتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو بالکل بھی نہیں چاہتی کہ 2023 سے پہلے الیکشن ہو، تو پھر یہ کارخانہ چلے گا کیسے؟ بالکل صحیح کہا. اب عرض یہ ہے کہ دو چیزیں آگے آنے والی ہیں، اس سے بھی اور بھی اشارے آپ کو سمجھ آئیں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جینیونلی نیوٹرل ہو گئی ہے. اس کا جواب میں دے سکتا ہوں، مگر میں شاید اس سٹیج پہ نہیں دینا چاہوں گا. تو خود تھوڑے معاملات دیکھیں خود لوگ، اور پھر ان کو احساس ہوگا. دیکھیے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے، اس فیصلے کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا سینٹ کے اندر کیا ہوتا ہے. اگر وہ فیصلہ اوپن بیلٹنگ کے لیے آتا ہے یا اس طریقے سے اوپن بیلٹنگ کو سپورٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کو نقصان ہوگا. پی ڈی ایم جو اپنا مقاصد ہے وہ پورا شاید نہ کر سکے، اور اس کے ساتھ پھر آگے جا کے مسئلے بنیں گے پی ڈی ایم کے لیے، کیونکہ اگر سینٹ میں ان کی میجورٹی نہیں ہوتی تو اچھے خاصے اسٹرینتھ ملے گی پی ٹی آئی کو. مگر اگر یہ اوپن بیلٹنگ نہیں ہوتی، سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے، اور کسی طریقے کے ساتھ زرداری صاحب اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، یوسف رضا گیلانی کی الیکشن ہو جاتی ہے اور ادھر 50 سے زیادہ سیٹیں پی ڈی ایم لے لیتا ہے اپنے الائنس کے ساتھ، اور قانون سازی بہت مشکل ہو جائے گی نیشنل اسمبلی کے لیے. اور ایک قسم کا، جیسے سب کہتے ہیں، یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا. اب اس میں آپ نے ابھی اشارہ کر دیا صدر پنجاب کا، کہ ابھی وہ آپ دیکھیے گا ہاتھ کیا ہوتا ہے. وہ صدر پنجاب کا رول یہاں نظر آ جائے گا آپ کو، کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے. تو یہ دو جو چیزیں ہیں نا، کہ سپریم کورٹ فیصلہ کیا کرتا ہے اور سینٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ تعلق ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی الیکشن کا، اس سے پتہ چلے گا کہ دو باتیں. ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی نیوٹرل رہی، اور کیا سپریم کورٹ کے یا اور اداروں کے اوپر کوئی پریشر آیا یا نہیں آیا، کس قسم کا آیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور یہ کہ پھر آگے اب پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کیسے چلیں گے. اگر ایک کا ہاتھ بھاری ہے، ریڈریس ہو رہا ہے معاملہ، بیلنس واپس آ رہا ہے، آگے جا کے بیلنس رک جائے گا، پھر ٹلٹ کر جائے گا، یا پی ڈی ایم کا ہاتھ حاوی ہو جائے گا. تو یہ آپ 3-4 دن دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی اور اس پہ روشنی پڑ جائے گی کہ اب آگے جا کے کیا ہوگا. سیٹھی صاحب، ٹو پلے ڈیولس ایڈوکیٹ ایز دے سے، جو کہ آپ بڑے اچھے کھیلتے ہیں. میں یہ فرض کر لیتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب قومی اسمبلی میں منتخب ہو جاتے ہیں سینیٹر، اور میں یہ بھی فرض کر لیتا ہوں کہ وہ کسی طرح سے کوئی بہت زیادہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے، وہ چیئرمین سینٹ بھی بن جاتے. تو اس کے باوجود جو سادہ قانون سازی ہے جو سرکار چلانے کے لیے ضروری ہے، وہ تو پھر بھی پی ٹی آئی کے پاس ہوگی، کیونکہ جب بھی ضرورت پڑے گی سادہ قانون سازی کی تو وہ مشترکہ اجلاس کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا بلا کر وہ قانون پاس کرا سکتے ہیں. تو حکومت کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. نہیں ہے پریشانی کی بات. نیشنل اسمبلی میں 21 سیٹوں کا فرق ہے، 160 180 کے قریب یا جو بھی ہے. ادھر سے 10-12 ادھر ادھر ہو جائے تو یہ ایک تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں. تو یہ 10-12 سیٹوں کی بات ہے، اور اتنی ہی سیٹوں کی بات ہے. ادھر گیلانی صاحب نے اگر الیکٹ ہونا ہے تو اتنی سیٹیں ووٹ جو ہیں ادھر ادھر ہونے پڑیں گے. تو یہ اگر گیلانی صاحب ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ چھوڑیے قانون سازی کی بات، کیا کرتے ہیں آپ. پھر تو یہ ڈیفینیٹلی زرداری صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں جو مینج کریں گے اس چیز کو، وہ دے ول بی ان اے پوزیشن ٹھیک ٹھاک اٹیک لانچ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے فار ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی نہ کسی سٹیج پہ. اور گورنمنٹ تو بالکل انسٹیبل ہو جائے گی اس کے بعد. یہی اسی لیے امپورٹنٹ یہ ہے دیکھنا کہ یہ یہاں کیا ہوتا ہے سینٹ کے اندر. اسی لیے اس کے اوپر اتنا غور و فکر ہو رہا ہے اور اتنی توجہ دی جا رہی ہے. ہر کھلاڑی جو ہے اس کی طرف توجہ دے رہا ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جیسے آپ نے کہا گیلانی صاحب بن جاتے ہیں چیئرمین آف دا سینٹ اور وہاں میجورٹی 52 53 کی جو ہے وہ پی ڈی ایم کو مل جاتی ہے، تو پھر وہ جو لوگ ابھی باہر فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا سمجھ آئے گی کہ یہ لوگ ہمارے بھائی لوگ جو گئے ہیں جنہوں نے جا کے یہ ممکن کیا ہے، ان کو کہیں سے روکا تو نہیں گیا نا کہیں سے، تو انہوں نے اپنی آزاد خیالی میں جو کچھ کیا، تو پھر ہم بھی کچھ تھوڑی بہت آزاد خیالی کریں. اگر ہمیں بھی فون نہیں آنا تو ہم بھی پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر ہم بھی کچھ چار پیسے ادھر ادھر بنا لیں، ہم بھی کچھ کریں. اس کا یہ مطلب ہے کہ وقت آ گیا. تو یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، شاہوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے گی اور کس حد تک اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ اب ٹیسٹ آ رہا ہے صرف زرداری صاحب کی سیاست، عمران خان کی سیاست کرنے. یہ ٹیسٹ آگے آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے نہیں ہے، گیم پلینگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، پیچھے سے اسٹرکس ہوں گے نہیں ہوں گے، پتہ چل جائے گا. یہ اس کو جب فون آتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں فلانے سے فون آیا تھا، فلانا ملنے آیا تھا، یہ ہوا وہ ہوا، چھپی نہیں رہتی بات. ابھی یہ جو الیکشن کے اندر کیا ہوا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فون آیا یہ کرو یا مجھے فون آیا یہ نہ کرو. اور جب وہ آتے تھے تو سب پتہ چل جاتا تھا. سب سے پہلے آپ سولنگی صاحب بھی بتا دیتے تھے کہ جی فلانے ایم این اے کو فلانی جگہ سے فون آیا، فلانے کپتان کی طرف سے آیا، فلانے میجر کی طرف سے آیا، فلانے کرنل کی طرف وغیرہ وغیرہ. آپ جانتے ہیں ہم تو ایکچولی وی آر آل نیوٹرل ہے. اب تو دیکھنا چاہ رہے ہیں ہو کیا رہا. تو ٹیسٹ آ رہا ہے آگے، اور مگر یہ نہیں کہ جی اگر یہ گیلانی صاحب بن جاتے ہیں تو اس کے بعد اسموتھ سیلنگ ہے فار پی ٹی آئی. نو سر، پھر اسموتھ سیلنگ نہیں ہے، پھر دیکھنا ہے کتنی رف سیلنگ. سیٹھی صاحب، یہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر گیلانی منتخب ہو جاتے ہیں وہ صرف اس صورت میں ممکن ہوگا کہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہو اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو، اور اس کے نتیجے میں اس طرح کا یہ بہت کم سے امکانات ہیں کہ اگر ایسا ہو. لیکن جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ خفیہ نہیں ہوتا، وہ تو سمپل ڈویژن ہوتی ہے. بے نظیر جیسی جو حکومت تھی جس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ، اور وہ بھی اسحاق خان اور جنرل اسلم بیگ اس کے پیچھے کھڑے تھے، اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوئی. یہاں پر تو اب زیادہ سے زیادہ ہم نیوٹرلٹی کی بات کر رہے ہیں. تو جو لوگ اس حکومت کو گرائیں گے ان کے مفاد میں کیا ہے؟ ایک بہت ہی غیر مستحکم حکومت بنے گی، نون لیگ اس کا حصہ نہیں ہوگی، تو اس سے لوگوں کو کیا ملنا ہے؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ یہ حکومت گر جائے؟ وہ ٹھیک ہے، ان کا تو مفاد اس میں ہے کہ 2023 تک یہ نظام چلے، کیونکہ وہ بالکل نواز شریف تو چاہتے ہیں فریش الیکشن. اسٹیبلشمنٹ یہ کیوں چاہے گی؟ وہ تو چاہے گی کہ یہ نظام چلتا رہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اسی لیے دیکھنا یہ ہے کہ زرداری صاحب کا فارمولا، پرو اسٹیبلشمنٹ فارمولا جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں. اگر وہ ہو جاتا ہے تو یہ لوگ جو چھوڑیں گے ان کو یہی دلاسا دیا جائے گا کہ آگے 2.5 سال یہی حکومت رہے گی اور ہم فنکشنز بھی آپ کو دیں گے. اور ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی تو ویسی چھٹی ہو جائے گی، اس کو تو ووٹ بھی نہیں ملنا. آپ پھر ہماری سیاسی جماعتیں جوائن کر لیجیے گا ایسی کی تیسی. اگر آپ کو نکالتا ہے تو نو پرابلم، وی آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ یو. تو میرا خیال ہے یہ ایشورنس دینی پڑے گی. اور آپ نے جیسے بتایا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ووٹ آف نو کانفرنس کرنا ہے آپ نے، کریں، اس کے 3 مہینے 6 مہینے کے بعد فریش الیکشن کریں، اور یہ اس کو آپ 2 سال والی 2.5 سال والی بات نہ کریں. تو یہ پہلا جو مسئلہ آئے گا نا یہ ساری سیناریو میں کہ عمران خان صاحب کو کیسے نکالنا ہے. اگر آپ نکال بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آگے آپ کیا بنانا ہے. زرداری صاحب تو الیکشن نہیں چاہتے، میاں صاحب الیکشن چاہتے ہیں. میاں صاحب کے بغیر نئی گورنمنٹ بھی نہیں بنے گی، اور اگر بنتی ہے اور کسی سٹیج پہ میاں صاحب جو ہے وہ قالین کھینچ لیتے ہیں تو وہ گورنمنٹ بھی گر جائے گی. تو یہ سارے معاملے اعتماد کے ساتھ بیٹھ کے طے کرنے پڑیں گے. ابھی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. زرداری صاحب کو یہ کہا گیا اچھا چلے آپ کر کے تو دکھائے نا، آپ کہتے ہیں آپ یہ یہاں تک تو آئے نا، آپ پھر آگے دیکھی جائے گی. تو میرا خیال ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسے آپ نے دیکھا پی ڈی ایم نے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بائی قدم اپنی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ بتائی ہے کہ پہلے ہم یہ، پھر اس کے بعد یہ، اگر یہ کامیاب نہ ہو تو ایسے. اب یہ ہے، یہی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ سینٹ کے الیکشن اور
یوسف رضا گیلانی صاحب. اس کے اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, یہ بھی زرداری صاحب کی اسٹریٹجی, تو پھر اگلا مرحلہ آئے گا. اب اگر کیسے عمران خان صاحب کو نکالنا ہے, کیا رکاوٹیں ان کے لیے کریٹ کرنی ہے, کیا کرائسس ان کے لیے کریٹ کرنی ہے, حکومت میں لاک جام کیسے کریٹ کرنا ہے, ان کے ساتھیوں کو کیسے سابوٹاج کرنا ہے, ان کو کیسے کھینچنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اندرونی معاملات میں بیٹھ کے اچھا جی پھر اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو پھر آگے کیا. اور وہاں جا کے بہت سیریس مسئلے بنیں گے, کیونکہ ایک طرف تو میاں صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہوتا تو سارے ریزائن کریں اور کرائسس کریٹ کریں کانسٹیٹیوشن. زرداری صاحب وہ بھی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نہیں. اور وہ جی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ محترمہ ابھی تک مطلب کافی عرصے تک پچھتاتی رہی کہ جی 1985 کے الیکشن میں ہم نے کیوں بائیکاٹ کیا. تو زرداری صاحب تو اینٹی ریزگنیشن, اینٹی کوئک الیکشن. میاں صاحب پرو ریزگنیشن, پرو کوئک الیکشن. اصلی جو کرائسس ہے, اگر یہ پہلے کی جو ایشوز ہیں ان کو حل کر لیا جائے, وہ بھی اتنے آسان نہیں ہے. وہ دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رویہ ہے. اور فائنلی یہ کہ اگر زرداری صاحب کا بیانیہ یا ان کی جو اپروچ ہے وہ کامیاب ہوتی ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کو کافی کمفرٹ ملتا ہے, بیکاز اس کے اندر ایشورنسز ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ, اور اپنے ٹائم کے اوپر ساری چیزیں ہوں گی, جو آنے ہیں جو جانے ہیں, کوئی کسی قسم کی ہراسمنٹ نہیں ہوگی. تو وہ زرداری صاحب ہی کہہ سکتے ہیں نا, میاں صاحب کا تو ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے آن دس ایشو. تو اور زرداری صاحب کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے کبھی بھی انہوں نے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینے کا کبھی بھی ارادہ نہیں رکھا. ایک آدھ دفعہ کوئی ایسی سچویشن ہوئی جیسے ایسے لگا کہ وہ شاید انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی, تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی اچھا سبق سکھایا ان کو. اور زرداری صاحب بہت جلدی سبق سیکھتے ہیں, بڑے ریئلسٹک قسم کے شخص ہیں اور اصلی سیاستدان ہیں. ان کے لیے کوئی چیز آنر کی چیز نہیں ہے. جو ٹرائبل آنر ہوتا ہے نو, وہ ایکچولی سیاست کرتے ہیں کہ بزنس مین. سیاست دانوں کے لیے آنر بھی بڑی چیز ہوتی ہے. وقت کا ڈن, یہ دس فار یو, دس فار می, جو لینا ہے آپ لیں, جو ہم نے لینا لیں, چلیں جی آپ تھوڑا سا دیں, ہم تھوڑا سا دیں. تو اس لیے ان کے اوپر اعتماد بھی زیادہ, کیونکہ کاروباری لوگ جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا لین دین کی, تو وہ پھر ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے. سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے اگر کوئی ڈیل کرنی ہوئی تو زرداری صاحب would be in a very good position to do it with the establishment, because وہ انہوں نے 2-3 دفعہ یہ دکھایا ہے کہ میں اپنی جو ڈیل کرتا ہوں یا جو انڈرسٹینڈنگ کرتا ہوں میں نبھاتا ہوں. البتہ الزام اسٹیبلشمنٹ پہ ہے کہ آپ جو وعدے کرتے ہیں آپ پورے نہیں اترتے اور آپ پھسل جاتے ہیں. تو اس لیے جو شک شبہ ہے وہ دوسری طرف ہے, ادھر نہیں ہے. سیٹھی صاحب, یہ جو غیر جانبداری کا جو غبارہ ہے اس میں ذرا سوئی چبوتے ہیں. پرویز رشید صاحب جو ہے ان کی چھٹی ہو گئی, مطلب ایسے ملک میں جہاں پر فیصل وابڈا, سیف اللہ ابڑو, عبد القادر, لیاقت ترقی اور بہت سارے جو رنگین کردار ہیں وہ آگے ہیں سینٹ میں. پرویز رشید صاحب جو ہے ایک بل کی ادائیگی جس کے دینے کے لیے وہ تیار تھے, ان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا. فرحت اللہ بابر صاحب جو ہے وہ اپنے کاغذات جو ہے وہ اس سے دستبردار ہو گئے. یہ کیسی غیر جانبداری ہے؟ اور اگر 2 تاریخ کو مریم کو بکری چوری کے الزام میں انہوں نے دھر لیا, یا نہر کی شاخ جو ہے وہاں پر پانی کے شگاف میں ان کو دھر لیا, تو پھر جو ہے وہ یہ ساری جو مفاہمت کی اور جی وہ اچھے ماحول کی جو باتیں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہاں 2 باتیں میں کہوں گا. ایک, آپ یہ جو باتیں آپ نے کہی بالکل صحیح کہی. آپ بھول گئے کہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی اتنی انڈیپینڈنس کی بات نہیں ہے جتنی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی راتوں رات بہت بڑی انڈیپینڈنس آ گئی اور بڑی دیانتداری آ گئی. الیکشن کمیشن کے اندر بھی آپ نے دیکھا فیصل واوڈا صاحب کو کیا اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. ان کو مطلب ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا. کافی عرصے سے یہ کیس چل رہا ہے, 2.5 سال ہو گئے, ابھی تک الیکشن کمیشن میں ہمت نہیں پڑتی ان کی. فارن فنڈنگ کیس, 5 سال ہو گئے, وہ بیچارے پٹیشنر جو ہے رو پڑے ہیں, اور ہر روز کچھ نہ کوئی نئے ڈرامے ہوتے ہیں. اور 3 الیکشن کمشنر کے دوران میں یہ ہوا ہے, پہلے ایک پھر دوسرا, اب یہ تیسرے آئے ہوئے. وہاں تو کوئی پیش قدمی نہیں ہو رہی, وہاں تو کوئی نیوٹرلٹی یا کوئی انڈیپینڈنس نظر نہیں آ رہا.
تو یہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپلیکیٹڈ گیم ہے, یہ کیلیبریٹڈ گیم ہے. یہ نہ سمجھیں کہ جی آزاد ہو گئے مسئلہ حل ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے. یہ بڑی بڑی کروٹیں لے گا اونٹ ابھی, اور تو یہ دیکھتے جانا ہے. میں نہیں سمجھتا, اب آپ نے پوچھ ہی لیا تو میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ابینڈن کر دیا. میں نہیں سمجھتا کہ راتوں رات اسٹیبلشمنٹ کو زرداری صاحب سے یا نون لیگ سے پیار ہو گیا. میں نہیں سمجھتا کہ معافیاں دے دی گئی ہیں اور آگے راستے سڑکیں کھل گئی. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات. گیم پلینگ ہو رہی ہے, گڈی اڑی ہوئی ہے, کبھی کوئی ڈھیل دیتا ہے, کبھی ادھر سے آتا ہے, کوئی ادھر سے آتا ہے. سب اپنی اپنی پوزیشننگ کر رہے ہیں اور ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مائلیج, اور اس سے اسٹیبلشمنٹ بھی وہی گیم کھیل رہی ہے. ظاہر ہے آج آپ کے سامنے, کل کو پھر یہ شروع ہو سکتا ہے کہ جی یہ بٹریل ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. عمران خان صاحب نے پہلے بھی جب کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ نرمی دکھائی گئی ٹورڈ شہباز شریف صاحب, تو آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے فوراً شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا. اسی طریقے کے ساتھ اور بھی لوگ جہاں بھی جو بھی رابطہ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جنہوں نے کیا, عمران خان صاحب پکڑ کے ٹھا کر کے اندر کر دیا, اور اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر سکی. تو ظاہر ہے وہ جو کچھ بننے جا رہا تھا وہ نہیں بنا. تو یہ کسی عمران خان کے پاس ہے پرائم منسٹر بڑے پاورز ہیں, اور اس وقت نیب چیئرمین جو ہیں وہ فار ویریس ریزن جو آپ بھی سمجھتے ہیں, ہمارے لوگ جو سن رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے. ایک زمانہ تھا ہم سوچ رہے تھے کہ چیئرمین صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو جا رہا ہوں پرویز خٹک کے پیچھے, میں تو فلانے کو بھی پکڑوں گا, میں اس کو بھی دیکھوں گا. نام بھی لے لیے انہوں نے. اس کے بعد وہ ویڈیو آ گئی, وہ فارغ ہو گئے. تو اب یہ میں روشنی نہ رہی. ہاں وہ بس کچھ اور لائٹ آ گئی کہیں سے, روشنی آئی, وہ سمجھ گئے کہ یار ایسی تو نہیں ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہیں. سو ایز اے سے ویٹ اینڈ سی. گیم آن ہے, گیم آن ہے. اب یہ جو آپ گیم تھیوری کی جو بات ہو رہی ہے, تو اب نئی گیم آپ سنیں. ایک سیناریو ہے, یہ جو گیلانی صاحب الیکٹ نہیں ہو پاتے, حفیظ شیخ الیکٹ ہو جاتے ہیں, اور پیپلز پارٹی استعفیٰ دینے سے انکار کر دیتی ہے, کہتے نہیں جی جا. یہ عین ممکن بھی ہے. اور مولانا اور نواز شریف وہ بضد ہیں کہ دھرنا بھی ہوگا, مرنا بھی ہوگا, استعفے بھی ہوں گے, وہ دے دیتے ہیں استعفے, پھر کی بنے گا. ہاں یہ بالکل, اس کو بھی, اس آپشن کو بھی دیکھ لیں, بیکاز اگر یہ سارا فیل ہو جاتا ہے زرداری صاحب کا فارمولا جیسے آپ نے کہا, تو پھر یہ میاں صاحب اور مولانا کو فارمولا کو دیکھتے ہیں وہ کتنے پانی میں. اب وہ بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ایم این ایز ایم پی ایس تیار ہیں ریزائن کرنے کے لیے, میرا اپنا یہ خیال ہے. ظاہر ہے اگر آرڈر آئے گا, انہوں نے ریزگنیشن لے لی ہوئے تو وہ کر دیں گے, مگر خوش نہیں ہوں گے. ایم این ایز پیسے لگا کے آئے ہوئے ہیں, اور اس وقت آئرن از ہاٹ. وہ سمجھیں آج الیکشن ہو تو ہماری پارٹی جیتے گی, نون جیتے گی, اور ہم 5 سال کے لیے آ جائیں گے, پھر کچھ 4 پیسے ملیں گے ڈیولپمنٹ کے لیے, یہ کرنے کے لیے, وہ کرنے کے لیے. اور اگر ہم نے ریزائن کر دیا اور باہر آ گئے, اور گورنمنٹ نے کہا جی کہ ہم بائی الیکشن کراتے ہیں, تو ہماری پارٹی ہمیں 2 چیزیں کہہ سکتی ہے. ایک تو یہ کہہ سکتی ہے لو جی پھر سے ہم الیکشن لڑیں گے, چلو کٹو 5 کروڑ روپیہ, اور وہ الیکشن لڑ کے پھر ریزائن کر دیں گے, لو جی 5 کروڑ کٹو تو اندر جاؤ تو پھر ریزائن. یہ کب کہاں ختم ہوگا؟ تو یہ میرا ایک وقت خیال تھا کہ شاید یہ فلسفہ چل جائے, مگر جو چیزیں مجھے سننے میں آ رہی ہیں یہ شاید مشکل ہو جائے نون لیگ کے لیے اور مولانا کے لیے, اپنے لوگوں کو کہنا کہ ریزائن کریں, اور اس کے بعد جو ہے اگلی الیکشن جو ہے بائی الیکشن جو اس کو لڑیں گے ہم, اور پھر ریزائن کریں. اگر وہ مشکل ہے تو پھر کیا رہ گیا؟ پھر یہی ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے. اچھا اب آپ بائیکاٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے ایسی کی تیسی, اور ایک آنکھ مار دیتے ہیں زرداری صاحب کو, تو زرداری صاحب تو فلٹ کر کے پنجاب میں کود جائیں گے. وہ تو کہیں گے آ جاؤ ساری پارٹی جوائن کر لو, اسی الیکشن لڑا گے. اور لوٹے تو ہر جگہ پہ ہوتے ہی ہیں, اور زرداری صاحب کو اس سے زیادہ کیا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر جہاں ان کا کوئی فٹ پرنٹ ہی نہیں ہے, ان کو صدر پنجاب اور پنجاب کے 40-50 نون لیگرز
چھوڑ کے پارٹی اپنی اور اگلی الیکشن کے لیے ان سے ٹکٹ مانگ لیں کہ انہیں پتہ لگے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ادھر کھڑی ہے, ہم ایک لوئل اپوزیشن بن جائیں گے, اللہ خیر صلی اللہ, کوئی نہ کوئی زرداری صاحب ہمیں دلوا دیں گے, اور پھر دیکھا جائے گا جب اگلی الیکشن آتی ہے, دیکھیں گے پانی کس طرف فلو کر رہا ہے, پھر دیکھیں گے کہ ہم نے کشتی کس طرف لگانی ہے, کس طرف جانا ہے. ابھی تو حصہ تو ہم نے لینا ہے. اگر ہم زرداری صاحب وہ جو ویکیوم ہوگا نا, زرداری صاحب will fill that vacuum. اب بات آئی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور مولانا کے درمیان دراڑ ایسی پڑ جاتی ہے کہ پھر یہ ایک دوسرے کے پروجیکٹ کو سپورٹ نہیں کرتے, یا تو ہونا کہ سپورٹ کریں اور وہ فیل ہو جائے, یا اسٹیبلشمنٹ فیل کر دے, یا عمران خان فیل کر دے, پھر تو یہ اکٹھے رہیں گے پھر بھی. مگر اگر ان کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے. وہ کہیں گے آپ کی وجہ سے ہی ہوا, وہ کہیں گے آپ کی وجہ سے ہی ہوا, تو پھر اپنے اپنے گھروں میں وہ اینٹیں جو ہے نا وہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے. زرداری صاحب, میاں صاحب has nothing to lose, everything to gain by a fresh election. ان کے پاس ہے کیا ہے؟ زرداری صاحب has everything to lose. اس وقت ان کے پاس by a fresh election, اس کے پاس اس وقت سندھ کی گورنمنٹ ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے, نئی الیکشن ہوگی پتہ نہیں اتنی سیٹیں جتنی اتنی ابھی اتنی بھی لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے. یہ نہ ہوگا نون لیگ بڑھ جائے, ابھی پی ٹی آئی نکلی اور نون لیگ آ جائے, کیونکہ آج کل نون لیگ بڑی پاپولر ہے, یا انڈیپینڈنس ہی آ جائیں, یا ایم کیو واپس آ جائے کسی کے سپورٹ کے ساتھ, یا ان کے جو حصے ہیں. اور ادھر باقی پنجاب میں تو ان کا کوئی ہے نہیں, نہ ہی کوئی بننے کا امکان ہے, انلیس نون لیگ والے چھوڑ کے تو ادھر چلے جائیں. تو یہ پھر یہ ایشوز سامنے آ جائیں گے اور اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں مرحلے آگے بڑے مشکل آ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس کرائسس کو ریزالو کیا جائے گا. جو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک ہی کنڈیشن میں وہ ہوگی, اگر زرداری صاحب کے ساتھ مل کے کوئی ایسا فارمولہ بنا لیا جائے جس کے ساتھ مریم اور نواز شریف صاحب باہر, شہباز شریف صاحب حمزہ وغیرہ اندر, مطلب اندر سے مطلب گیم کے اندر, زرداری صاحب گیم کے لیڈر, اسٹیبلشمنٹ پروٹیکٹڈ, الیکشن 2.5 سال کے بعد جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی گھر چلے گئے ہوں گے اور ان کو پروٹیکشن بھی مل گئی ہوگی, کوئی ایشو نہیں ہوگا, اور اس وقت دیکھا جائے گا پھر کیا ہوتا ہے, کون آتا ہے کون نہیں آتا. اگر اس قسم کی کوئی چیز بن جاتی ہے, جو کہ ممکن ہے, ایسے نہیں کہ نہیں ہے, مگر اس میں پھر میاں صاحب کو منانا پڑے گا کہ آپ 2.5 سال انتظار کریں بیٹھے باہر, اور مریم بی بی کو بھی ساتھ رکھیں اور چپ کر جائیں, اور ہمیں موقع دیں کہ ہم اس کرائسس سے نکلیں اور اسٹیبلشمنٹ کو دھکیلیں پیچھے. وہ اسپیس نہیں ملے گی اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیلے بنائے. تو یہی ایک راستہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت چاہتی ہے کہ وہ ان کے اوپر اور پریشر نہ آئے, ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر پریشر نہ آئے. تو چلے پھر ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ بھی ہمارے لیڈرز کے اوپر سے پریشر ہٹائیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, زرداری صاحب کا ایک انٹرسٹ یہ بھی ہے, بہت امپورٹنٹ انٹرسٹ ہے, کہ ان کے اوپر جو سارے کیسز چل رہے ہیں وہ بھی تو ختم ہونے چاہیے. اب وہ کیسے ختم ہوں گے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کیسز کے اندر نیب کی کوئی ڈیل ہو جائے کسی ایک شخص کے ساتھ جو کہ اس کیس کے ملوث ہے, اور وہ کہے جی میں نے سارا کچھ کیا ہے. زرداری صاحب نہیں, میں سے پلی بارگین کر لیں, بتائے کتنے ارب روپے چاہیے اور کیس ختم کرے سب کے ساتھ. تو اگر کہیں کراچی میں کوئی پلی بارگیننگ ہو جاتی ہے جس کے ساتھ زرداری صاحب بھی کلیئر ہو گئے, پیسے بھی نیب کو مل گئے, وہ جو صاحب جو جیل میں ہیں یا نہیں ہیں, جو پلی بارگین کریں گے اور پیسے دیں گے, ان کے نیب کو بھی پیسے مل گئے, وہ بھی دھندن آئے گی, واہ واہ ہم نے کر دیا. زرداری صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی ایشورنس ہوگی, لو دیکھیں ہم نے کر دیا مسئلہ آپ کا حل. زرداری صاحب تو خوش ہوں گے, ظاہر ہے, پیسہ دینے کے لیے وہ تیار ہوں گے کہ چلو لے لو, ختم کرو بات. ہو سکتا ہے یہاں بھی اس قسم کی کوئی چیز سچویشن, جو کہ اس وقت یہاں بھی منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہی ہے. سیاست میں ایوری تھنگ از پاسبل. یہ جو لیونگ ہیپی ایور آفٹر والی جو سین ہے جو آپ بتا رہے ہیں, یہ کیوں نہ ہو؟ مریم نے پہلے ہی کہا ہے کہ ایک سرجری ان کی ڈیو ہے, اور لیکن وہ کوئی ان سے مانگیں گی نہیں اجازت. لیکن اگر ماحول تبدیل ہوتا ہے اور وہ خود ہی اس کی اجازت دیتے ہیں, جیسا کہ نواز شریف صاحب کو اجازت دی گئی 1.5 سال پہلے, تو اس طرح کا ماحول بنے, اور جو آپ زرداری صاحب کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں, حمزہ پہلے ہی باہر آنے والے ہیں, شہباز بھی باہر آ جائیں, تو ایسا کیوں نہ ہو
اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ کیوں نہ اس کو قبول کریں، کیونکہ ابھی جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں تو پی ایم ایل این کے ووٹ کم ہو گئے ہیں، مارجن بہت قریب آ گیا ہے۔ یہ جو آپ کی تھیوری تھی کہ جی وہ نون لیگ کی ہوا چل رہی ہے، وہ تو ہوا چلی نہیں ہے، وہ نکلی زیادہ ہے ہوا، نہیں ووٹ نہیں کا ایسی مارجن بہت کم ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں، وہ ووٹ کا مارجن اگر الیکشن فیئر نہ ہو تو ووٹ کا مارجن تو وہ کم ہونا ہی ہے نا، ایسی کیا بات ہے۔ مگر وہ دیکھیں نا وہاں جا کے جو نوشہرے میں جو کیا ہے انہوں نے، تو مطلب نہیں ہے ہوا تو ہے، وہاں تو اینٹی پی ٹی آئی ہے اس وقت، پرو پی 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 نہیں ہے، اور اگر کسی کے پرو ہے تو وہ تو ان کی پرو ہے۔ آپ دیکھ لیں، جائیں دیہاتوں میں جائیں دیکھیں وہاں یہاں پنجاب کے کیا حالات کیا، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو پی ٹی آئی نظر نہیں آتی جی کہیں بھی، یقین کریں، اور شرمندے ہیں وہ بیچارے اپنی کنسٹیٹیوئنسی میں نہیں جا رہے۔ پھر تو اور میری بھی ضروری ہے، اہلیہ میری پھر تو اہلیہ اور بھی انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ساری اوکاڑا ڈسٹرکٹ کی پوری رپورٹس ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا برا حال ہے پی ٹی آئی کا، ساری جگہ پہ نون 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 نون، اور وہ پھر تو انڈیپینڈنٹ ہیں۔ پھر تو اور بھی ضروری ہے کہ لیونگ ہیپی ایور آفٹر والا جو فارمولا ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس پہ عمل ہو۔ ہاں میرا خیال ہے کہ کوئی فرمولہ وہی نکالنا اگر پڑے گا۔ ڈی اسکیلیٹ کرنا ہے، یہ جو کنفرنٹیشن ہے، جو تصادم ہے، جس نے ملک کی معیشت کا بھی جنازہ نکال دیا ہے، ابھی ایف اے ٹی ایف کی کل کی جو خبر آئی ہے اس سے کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے۔ ملک کی سیاسی جو حکومت ہے وہ تو صرف ترجمانوں کے اجلاس کر رہی ہے، گورننس تو ہے نہیں، صحیح اکانومی کہہ کا رہے ہیں۔ برا حال ہے۔ جون تک تو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ گرے لسٹ ہوگی، اس کے بعد کتنا چلے گی اس کا کچھ نہیں پتا۔ چاچا بائیڈن کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لے، ابھی یہ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ تو یہ تو سارے ہر طرف سے جو ہے وہ امن کے جھنڈے ہو رہے ہیں، مشرق میں، مغرب میں، افغانستان میں، تو ملک کے اندر کیوں نہ ہو؟ نہیں بالکل ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب تک آپ لڑیں گے نہیں تو کمپرومائز بھی نہیں ہوگی، اگر آپ لیٹ جائیں گے تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی، ریپ ہو جائے گی۔ آپ کو لڑنا پڑے گا، جیسے میں نے کہا، آپ نے جب جھنڈا اٹھایا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا تو پہلے تو بڑی تنقید ہوئی نا، یار مارے گئے، یہ تو اڑ جائیں گے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ٹیک آن کر لیا، یہ سمجھتے کیا ہیں، او پاگل ہو گئے، فارغ ہو گئے جی، بیانی غلط ہو گیا، یہ ہو گیا وہ۔ آپ نے دیکھا کیا مروا ہوا؟ دیتا، مروا مروا دیتا۔ دیتا، مروایا شاید کوئی نہیں، اب وہ دیکھا نہیں آپ نے کہ اس کا فائدہ ہو گیا ان کو، کہ حمزہ باہر آ گیا، الیکشن کمیشن تھوڑی بہت ٹھیک ہو گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ہمارا نام مت لیں، ہمیں اٹیک نہ کریں، کیونکہ فرق پڑتا ہے نا یار، یہ پنجاب ہے، یہ سندھ نہیں ہے، یہ بلوچستان نہیں ہے، یہ کے پی نہیں ہے، یہ فاٹا نہیں ہے جہاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے لگتے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں، یہ پنجاب ہے، پنجاب اسٹیبلشمنٹ کی گاڑ ہے۔ پنجاب کے اندر اگر پنجابی اسٹیبلشمنٹ کو برا سمجھتا ہے یا سمجھنے لگے یا ان باتوں میں آ جائے تو بڑا تکلیف ہوتی ہے، بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس کو روکنا ہے۔ اب تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے اب اس رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے، اور جب تک اس کی سیٹلمنٹ صحیح نہیں ہوگی، اور میرا یہ اپنے یہ تجزیہ ہے کہ انہوں نے یہ ہائیبریڈ سسٹم، نواز شریف کو نکال دیا، جیلوں میں ڈال دیا، شہباز شریف کو، اب سب کو ڈال دیا نا، کیا ہو گیا؟ نہ عمران خان حکومت کر سکا، نہ اسٹیبلشمنٹ حاوی ہے، اور اگر کوئی حاوی ہے تو عوام حاوی ہے سب۔ وہ اور بات ہے کہ عوام کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ اوور تھرو کر دے، بٹ عوام کی جو رائے ہے، جو سینٹیمنٹ ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے، اور اوپر سے پرو نواز شریف ہے، تو یہ دیٹ از دا ریئل سچویشن۔ اس لیے اس کو آپ پوسٹ پون کر سکتے ہیں، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایونچولی میرا خیال ہے جو آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا، دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر، وہ ہیپیلی ایور آفٹر اسی صورت میں ہوگا کہ اگلے 1-2 سال کے اندر اندر ایک طرف مریم اور نواز شریف صاحب، اور دوسری طرف چیف اور ڈی جی، یہ جو بن گیا نا مسئلہ، یہاں سے راستے نکالنے پڑیں گے تاکہ سب آنریبل ایگزٹ ہو جائے اور آرام سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے ود اگین بلڈنگ بریجز۔ مگر ون تھنگ ویری امپورٹنٹ، جو بھی ہو، ایونچولی اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ ملک نہیں چلا سکتی، اسٹیبلشمنٹ اب چن چن کے لوگوں کو لا کے نہیں چلا سکتی ملک، ایسے نہیں ہوتا، وہ زمانے ختم ہو گئے ہیں۔ اب یہ ڈائریکٹ رول بھی نہیں کر سکتے، اور یہ اس قسم کی ہائیبرڈ رجیمز بھی نہیں چلیں گی، یہ غلط فہمی ہے ان کی، کر کے دیکھ لیا نا آپ نے۔ اور ادھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پرائم منسٹر بنتے ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے نا، کہ ایسے اقدامات نہ کریں، ایسے قدم نہ اٹھائیں جس کے ساتھ، جسے کہتے ہیں ایم ہی لوگ پنگا لے لیا، یا پنگا نہ ہو، ٹھہر جاؤ۔ ڈیموکریسی راتوں رات نہیں آتی،
एब्सोल्यूट पावर रातों रात नहीं आता, यू हैव टू विन पावर, यू हैव टू, एक बैलेंसिंग एक्ट होता है, एक सीसा होता है। ये जो है ना कि जी एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल सियासत में निकाल दिया, 70 साल लगे हैं उनको सियासत में आके जमने में, अपने पांव जमाने में और हावी होने में। आपका क्या ख्याल है कि 2 साल के अंदर आप उनको फारिग कर देंगे? नहीं होता ना ऐसे, वक्त लगेगा। एतमाद, ट्रस्ट, कोऑपरेशन, जॉइंट। अब एस्टैब्लिशमेंट के भी बहुत से एजेंडे हैं जो कि पुराने एजेंडे थे, एंटी इंडिया एजेंडा था, एंटी दिस, एंटी दैट, प्रो जिहाद, ये वो सब फारे हो गए। जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े भी हुआ। आपको याद है जो पिछली दफा जो लड़ाई झगड़ा हुआ मियाँ साहब के साथ और एस्टैब्लिशमेंट का, किसके ऊपर हुआ? डॉन लीक्स। क्या कह दिया था मियाँ साहब ने? मियाँ साहब ने कहा कि यार ये जिहादीवादी जो है ये बंद करो, इससे बड़े मसले हो रहे हैं। ओ आप वो देखो जी, ये हो गया जी, वो हो गया। अब वो एस्टैब्लिशमेंट खुद लगी हुई है जिहादियों को बंद करने के लिए और एफएटीएफ के आगे नाच रही है। तो नजर आ गया ना कि ये नहीं सस्टेनेबल। अब हमें ये कहा जा रहा है कि वी वांट पीस इन द रीजन, ये वो। 30 साल तो वो अफगानिस्तान को कॉन्कर करने में लगे रहे। 30 साल उन्होंने जिहाद इंडिया के खिलाफ लगाई रही। क्या हुआ? इंडिया ने कश्मीर भी और अब्जॉर्ब कर लिया और उधर अफगानिस्तान के अंदर आपने देखा क्या हुआ, आप आइसोलेट हो गए। तो अब बात यह है कि वहां भी तब्दीली आ रही है सोच के अंदर। अच्छी बात है, अपनी गलतियां तस्लीम कर रहे हैं, चलो नहीं करते तस्लीम, मगर पॉलिसी तो चेंज हो गई है। तो मेरा ख्याल है आगे हालात ऐसे ही आ रहे हैं कि सबकी तवज्जो मईशत की तरफ होगी और अपने अपने दायरे में रह के कानून के मुताबिक नेशनल कोहीजन और नेशनल सॉलिडारिटी की तरफ सारे इदारे बढ़ेंगे। ये होता है जब इस किस्म की चीजें हो। सुप्रीम कोर्ट भी आपने देखा, कभी वो लेटा हुआ था, उसके बाद वो धमधम आने लगा, सबको उड़ा के रख दिया। अब फिर वो कुछ बैलेंसिंग एक्ट शायद आगे जाके आ जाए। इसी तरीके के साथ इलेक्शन कमीशन का आपने देख लिया, वो पुराने जमाने पुराने फैसले थोड़े बहुत तब्दील हो रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट भी जो है वो भी जिस धमधमाने, जिस अग्रेसिव तरीके के साथ बात करती थी, काम डाउन। तो ये है पॉलिटिकल इवोल्यूशन। और अगर एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, इनके अंदर अगर एहसास आ रहा है रियासत के इदारों के अंदर, तो ये अब पुराने रास्ते जो अख्तियार करते थे वो उस तरीके से नहीं कर सकते, तो सियासतदानों को भी कुछ बात समझ आएगी और आ रही है। और उससे मरियम और नवाज शरीफ साहब को भी बहुत सी बातें जो है वो समझ आएंगी। अलबत्ता ये यकीनी तौर पे ये कंफर्म्ड है कि जैसे एस्टैब्लिशमेंट अब पीछे हटेगी और हटना पड़ेगा, मियाँ साहब और मरियम, आगे का जो फ्यूचर है दैट बिलोंग्स टू नून लीग। अब देखना ये इनको फिर एक मौका मिलेगा, अब ये क्या करते हैं और कैसे करते हैं, बिकॉज अब मुल्क के हालात और भी ज्यादा गंभीर है, और भी ज्यादा सीरियस है, और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बाय द वे इसीलिए वो नहीं चाहते कि जी अभी आपको साल डेढ़ साल के लिए कोई हुकूमत आ जाए जिसके अंदर नून लीग भी बैठी हो। वो गालियां पड़ेंगी उनको, अगर इमरान खान की हुकूमत को गालियां पड़ रही है, इस हुकूमत को भी गालियां पड़े। ये 1 साल 2 साल में मसला हल होने वाले नहीं है। ये 5-10 साल लगेंगे ये जो क्राइसिस चल रही है इसको ठीक करने में, और सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसलिए ये कह रहे हैं जी अभी इलेक्शन कराएं ताकि हमें क्लियर 5 साल मिल जाए, फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। मगर वहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जैसे आपने देखा। सेठी साहब, ये जो 5-10 साल की जो बात है, ये तो जो इस वक्त साहब बैठे हुए हैं, इनके लिए भी ये कहा जा रहा था कि जी वो 5 साल की बात नहीं है, कोई 10-15 साल की बात करें। और खान साहब अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी करते रहते हैं कि यार 5 साल में क्या होता है, कोई 10-15 साल की जो है वो बात होनी चाहिए। तो इनकी जो 10-15 साल वाला जो फार्मूला था, उसके लिए तो कोई ट्रैक्शन नहीं है और वो कोई कामयाबी की उसकी कोई शक्ल नहीं है। 2.5 साल इनसे नहीं निकल रहे। लेकिन बाकी जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, दूसरी जो छोटी जमातें हैं, क्या वो ऐसा कोई सियासी, मुआशी कोई कंसेंसस, कोई इत्तेफाक राय कायम कर सकते हैं कि अगले 10-15 साल मुल्क को कैसे चलाया जाए कि ये जो बहरान जिसमें हम घिरे हुए हैं अंदर के इलाके के इंडिया के साथ, इन सब का जो है वो मुकाबला कर सके और इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें अपना कोई हिस्सा डाले? करना पड़ेगा, चारा कोई नहीं। और आपने देखा पहले क्या हुआ, मियाँ साहब आए और एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि सिंध के अंदर ये खराबी है और हमने सिंध को ठीक करना। और चौधरी निसार ने कहा जाइए हम आपको फुल पावर्स देते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट ने जाके पीपल्स पार्टी को अटैक किया था ना, आपको याद होगा, वाया द रेंजर्स। और जी $262 बिलियन की टेररिस्ट फंडिंग हो रही है, चोरी हो रही है। सब पीपल्स पार्टी के लोगों को पकड़ के अंदर करना शुरू कर दिया। जरदारी साहब रो पड़े
جنرل کو انہوں نے آ کے تنقید کی, پھر میاں صاحب کی تنقید کی, سب کچھ ہوا نا. آج وہی زرداری صاحب ہیں, وہ فٹسی پلے کر رہے ہیں ود اسٹیبلشمنٹ اینڈ وائس ورسا, اور وہی نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی, جا کے کرو جو کرنا ہے, کلین اپ کرو. وہ کلین اپ کیا انہوں نے؟ پالیٹکس کو کلین اپ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ٹیررسٹ کو کیا کلین اپ کرنا. تو اب وہ بھی سیکھ جائیں گے نا, اب سیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ لوگ کہ یار یہ غلطیاں ہوئی ہیں سب سے. یاد نہیں ہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو کیا تھا؟ یہ جو ساری کرپشن ہے یہ ٹیررزم کو فیڈ کرتی ہے. اس کے بیسس کے اوپر انہوں نے ایک سیاسی جماعت کو اڑانے کی کوشش کی, اور جب وہ اس کو ڈسکریڈٹ کر دیا, لوگوں اندر کر دیا, اس کے بعد ٹرنڈ آن نواز شریف. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اب نہیں چلیں گی. اس وقت سندھ کے اندر ایم کیو ایم شم کیو فارغ ہے, جس حد تک وہ جیسے پہلے تھی وہ تو اب نہیں رہی. پی ٹی آئی کا بھی وہاں فٹ پرنٹ آ گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں نون لیگ کا بھی آئے گا وہاں. مگر پنجاب میں تو نون لیگ آ گئی ہے. کے پی کے اندر مولانا کو بھی کچھ اہمیت ملی ہے, اور نون لیگ واپس آئے گی کے پی میں, کیونکہ ایک دیکھو نا, یہ جو عمران خان اگر کامیاب ہو جاتے نا معیشت کو چلانے میں, اور اس قسم کی حماقتیں نہ کرتے, تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے لوگ جو مرضی کر لیتے, یہ پھر عمران خان صاحب 10 سال تو رہتے نا کہیں. مگر وہ عمران خان صاحب تو پہلا سال تو ہم نے روتے روتے دے دیا کہ یار چلو کوئی نہیں, ایک یو ٹرن دوسری یو ٹرن, نادان ہے انہیں پتہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک سال اور پھر حماقتیں, اور ابھی بھی جس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اب کون ہے جو کہ ان کو سمجھتا ہے کہ یہ وائز ہیں, یا ان کو کوئی پتہ بھی ہے کرنا کیا کیا ہے. اور اب تو صورت یہ حال یہ ہے کہ چلے جب یہ آئے تھے, اگر ان کی کارکردگی بہتر ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ کو سکون بننے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اب اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ایک دن نہیں گزار سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ اگر خان صاحب کامیاب ہو جاتے تھے. بڑے لوگوں نے ووٹ بھی اس لیے دیا تھا کہ یار چلو کچھ تو ٹھیک ہوئے گا نا, کچھ تو بہتری ہوئے گی نا, کچھ اچھے لوگ لے کے آئیں گے. مگر پرابلم یہ ہوا اچھے لوگ لائیں یا نہ لائیں, اور لائے بھی تھے پھر نکال دیے, پھر آئے, پھر ابھی بھی اچھے لوگ کچھ بیٹھے ہوئے. مگر اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں کام چلتا نا. کام چلتا ہے ایک پالیسی کے تحت, ایک ٹیم کے ساتھ. خان صاحب نے کرکٹ ٹیم چلائی تھی, ون مین شو, his orders was the last word final, nobody dared to. اور کرکٹ is not politics نا یار, 11 لوگ ہوتے ہیں, اور جس کو چاہے نکال دو, جس کو چاہے رکھ لو. تو وہاں ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے. ایج کاردار ڈکٹیٹر تھے, عمران خان ڈکٹیٹر تھے کرکٹ کے اندر, اور بھی میں اب نام نہیں لیتا, چھوڑے ہم. مگر سیاست کے اندر ڈکٹیٹرشپ نہیں چلتی, یہ کنسنسس کی گیم ہوتی ہے. اس کا نام ہی اسی لیے پالیٹکس کہا جاتا ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے سیاست کرنی ہے تو پھر اس کو بھی کمپرومائز کرنے پڑیں گے, ہلنا پڑے گا, پانی کی طرح. جہاں جا سکتے ہیں جائیں, جہاں نہیں جا سکتے واپس. اور اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتی رہی ہے. تو یہ سمجھنا کہ جی جو ہم چاہیں ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوگا. اب لوگ باشعور ہو گئے بڑے, اور یہ جو انٹرنیٹ ہے اس نے تو ایک ایسی دنیا کریٹ کر دی ہے کہ جس کو آپ جو چاہیں بھی تو اس کو روک نہیں سکتے آپ. اور پروپیگنڈا کے طور پہ بھی وہ کام آتی ہے, اور آپ کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, اور عوام سنتی ہے, پھر عوام اپنے فیصلے کرتی ہے. تو یہ ہے سچویشن. صاحب جاتے جاتے یہ جو بھارت اور پاکستان کے حوالے سے جو کل جو ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے, اس کو آپ کوئی اہمیت دیتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیرپا ہوگا, اور کوئی دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے, کشمیریوں کو کوئی سکھ چین ملے گا؟ دیکھیے نریندر مودی جو بھی کر رہا ہے, وہ اس کا جو ایجنڈا تھا وہاں وہ کچھ حد تک کامیاب ہوا ہے, کچھ حد تک فیل ہو گیا. اور کیونکہ وہ فیل ہو گیا تو اب وہ ہاتھ پیر مار رہا. پہلے نریندر مودی جو تھا وہ سرجیکل اسٹرائکس کی بات کرتا تھا, اب وہ بات کر رہا ہے ایل او سی کے اوپر, سیز فائر کی. اس کا مطلب بڑا فرق پڑ گیا ہے. کیا ہوا؟ کوئی جہاد تو بڑھ نہیں گئی, کشمیر کی ریزسٹنس کو بڑھ تو نہیں گئی. دو چیزیں ہوئی ہیں, اور اس نے سبق سیکھی ہے. ایک تو یہ کہ 3 چیزیں, کووڈ نے آ کے معیشت کو بٹھا دیا, پہلی بات ہوئی, اور ان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ فیل ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا کا جو سافٹ امیج تھا, جو رومانس تھا دنیا کا انڈیا کے ساتھ, دا گریٹسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ, سیکولر وغیرہ, وہ سب اڑ گیا, فارغ ہو گیا. یہ جو کشمیر میں کیا ہے, اور یہ جو سٹیزن شپ کے جو قانون لائے ہیں, اور جس قسم کی اب میڈیا کے اوپر اور ریپریشن ہو رہی ہے, اب دنیا جاگ گئی. پاکستان 70 سال کوشش کرتا رہا انڈیا کو ایکسپوز کرنے کی, نہیں ہوا. نریندر مودی نے ایکسپوز کر دیا اپنے آپ کو اور انڈیا کو, اور اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی پاکستان. اور
تیسری چیز یہ کہ اب چائنا کا فیکٹر آ گیا. چائنا 1962 کے بعد چپ کر کے بیٹھا ہوا. اب جب کہ ایل او سی جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو رہی تھی اور یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی اور نریندر مودی آ گیا اور اس قسم کے ایجنڈوں کے ساتھ آیا کہ سارے ریجن کے اندر ہیجمنی کریٹ کرنی ہے, تو چائنا اٹھ پڑا. چائنا نے ایسے کیا اور انڈیا کی. اب وہ انڈیا فوجیں پاکستان کے اسٹریٹجک ریزرو جو ہیں وہ پاکستان کے لیے رکھے گا یا چائنا کے لیے رکھے گا؟ تو وہ تو اب چائنا کے لیے رکھنی پڑیں گی نا. اوپر سے امریکہ انڈیا کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو بھول جاؤ یار, وہ چائنا اصلی پرابلم تو چائنا, ہمارے ساتھ بیٹھو اور چائنا کو کنٹین کرنا. اگر ہماری مارکیٹ آپ ہماری انویسٹمنٹ چاہتے ہو, ہم سے ہتھیار چاہتے ہو, تو چائنا کے اگینسٹ چائنا جو ہم لابی بنا رہے ہیں آپ اس کا حصہ بنو. تو اس لیے اب پاکستان کی جو بوگی تھی نا وہ اب نہیں چلتی. اب انڈیا کو چائنا کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے اور وہاں شکست ہوئی ہے. تو اور وہ اب یہ نہیں ہے کہ جی وہاں بکمکا ہو گیا اور وہ سب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, یہ پھر پاکستان کی طرف سوچنا شروع کر دیں گے. نہیں, انڈیا نریندر مودی کی ساری پالیسیز فیل ہو گئی اور امریکہ کا پریشر آ رہا ہے ٹو جوائن دی امریکن لابی اگینسٹ چائنا, بٹ ایکولی ناٹ ٹو بی اینٹی پاکستان بیکاز امریکہ نیڈس پاکستان ان افغانستان. اور آپ دیکھیے نا ہر روز آئے ہوئے ہوتے ہیں امریکہ, پاکستان, طالبان, کابل وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اسپیس مل گئی ہے پاکستان کو اور یہ نریندر مودی کی مجبوری ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے. اب بات ہے جی ہاں سارک کی سمٹ بھی شاید ہم کروا دیں اسلام آباد میں اگلے سال, ہاں ایل او سی کے بعد کچھ اور بھی بیک چینل شاید کھل جائے, ہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک مووز دونوں ہیں اور اسی لیے ہماری طرف سے پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں ہاں ہاں ہم تو پہلے بھی یہی کہتے تھے کہ وی ڈونٹ ہیو اے فائٹ ود یو, آپ نے زیادتی کی ہے کشمیر میں اس کو ریورس کریں, یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. اب وہ ریورس کیسے کرے؟ اب ایک ہی طریقہ ہے ریورس کرنے کا, اگر یہ خود کرتا ہے کسی پریشر میں آ کے تو آر ایس ایس کے جو ایلیمنٹ ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے, اس کا سارا سپورٹ بیس جو ہے وہ سارا فارغ ہو جائے گا. اٹ ول بی ویری بگ ڈیفیٹ فار ہم ٹو بیک ٹریک. اب ایک وہاں گروپ بن گیا ہے 7 کشمیری سیاسی جماعتوں کا جو کہ بات کرنا چاہتے ہیں یہ جو قانون ہے اس کو واپس 360 کیا کون سا تھا 370 آرٹیکل 370 کو واپس کشمیر کے اسٹیٹس کو اینٹے, مگر یہ نہیں جا سکتا, ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا, اڑ جائے گا اپنی کنسٹیٹوئنسی میں. تو اس کے لیے تو اب اگر اس سے بیک ٹریکنگ کرنی ہے, اس کا یہ خیال ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, تو پھر تو سپریم کورٹ آف انڈیا کو فیصلہ کرنا پڑے گا اور نریندر مودی کو راستہ دینا پڑے گا. اگر سپریم کورٹ راستہ دے دیتا ہے تو پھر نریندر مودی کا میں کیا کروں, میں نے تو کیا تھا, اب یہ ججز نے گڑبڑ کر دی ہے, اب میں جا کے وہ 7 سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ طے کر لیتے ہیں کہ ایسے 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 ایسے, اور پھر پاکستان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور 1-2 سال کے اندر تجارت بھی ریسٹور ہو جائے گی, ایل او سی بھی کوائٹ رہے گی, کیونکہ اب سارا وقت انڈیا امریکہ جو ہے ان کا توجہ چائنا چائنا چائنا. سو چائنا نے آپ کی بہت بڑی مدد کی ہے 2 ways. آپ کو روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کا سینٹرل پلانک بنا دیا, جس کا یہ مطلب ہے یو آر سیٹ ناؤ, سیکورٹی اینڈ اکنامکس. چائنیز انویسٹمنٹ آئے گی, دیکھیے گا جیسی اسٹیبلٹی ہوتی ہے آئے گی, اسٹیبلٹی نہیں ہوگی نہیں آئے گی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو آئے گی. اور یہاں ساری سیاسی جماعتیں ایک ہی سطح میں. میاں صاحب زرداری صاحب نے یہ گیم شروع کی چائنا کے ساتھ, وہ چلے گئے تو نواز شریف صاحب آئے, انہوں نے گیند کو پکڑا, گول میں ٹوس دیا چائنا کے ساتھ, صرف ایکٹیو ہو گئے. یہ آئے ان کو پہلے تو سمجھ نہیں آئی کرنا کیا کیا نہیں کرنا. پہلے سوچتے رہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا گڑبڑ کی ہے, یہ کیا, پھر چائنیز نے آگے کہا یہ کیا کر رہے ہیں یار. پھر ان کو سمجھ آئی وہ ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن جی فوج کے والے کر دو, پاپا جانس کے والے کر دو, انہوں نے کر دیا پاپا جانس کے والے. تو وہ بھی رکا ہوا ہے سارا کچھ وہاں, قانون ہی نہیں بن پا رہے ہیں ان سے کہ وہ کیسے وہ سپیک اتھارٹی ہوگی, کیا ہوگا, کیسے چلے گی, کون کرے. اس لیے یہ ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں, یہ چلنی پڑیں گی. اور یہ خان صاحب کے بس کی بات ہے, کیونکہ باہر جو انسٹیبلٹی ہے دیٹ از ویری ڈینجرس. انویسٹمنٹ کے لیے, اکنامک گروتھ کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہے. یہ ہم نے اکنامکس میں سیکھا تھا اور وہ پیرینیل ٹروتھ ہے, ایور لاسٹنگ ٹروتھ. ایک پولیٹیکل سرٹنٹی اور ایک اکنامک سرٹنٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی. بزنس مین کہتا ہے مجھے پتا تو لگے کہ اگلے 2 سال 3 سال میں یہ چیز ایسے ہوگی, یہ چیز ایسے ہوگی, یہ چیز ایسے ہوگی, تاکہ میں اپنے انویسٹمنٹ ڈیسیجنز کروں. انویسٹمنٹ ڈیسیجنز نہیں ہوتے 6 مہینے کے, انویسٹمنٹ ڈیسیجنز ہوتے ہیں 5 سال 10 سال.
So people want political stability, economic certainty. یہ دو essential ingredients ہیں of economic growth. تو وہ تو ہے نہیں اس ملک میں. تو وہ جب ہوگی اسٹیبلٹی پولیٹیکل آئے گی اور پھر اکنامک پالیسیز بنے گی جو کہ جس پہ اتفاق ہوگا, ایک قسم کے اکٹھے قانون بنیں گے. اور یہ جو ہراسمنٹ ہے کہ ایک جاتا ہے اس کے پیچھے دوسرا پڑ جاتا ہے, وہ اس کے کام جو کیے ہیں وہ اڑا کے رکھ دیتا ہے, یہ ساری بند کرنا پڑے گا. یہ سیٹھی صاحب کافی ساری باتیں ہیں لیکن ہم نے آج کافی گراؤنڈ کور کیا ہے, تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور امید یہ ہے کہ یہ گیم آپ میرے ساتھ اگلی بار بھی کھیلیں گے اور یہ آئی ہوپ یو انجوائڈ دس گیم. یس ویری مچ سو. بڑے سخت سوال پوچھے آپ نے اور لائیو پروگرام آپ سے بڑے, بٹ انشاءاللہ وائی ناٹ, کیوں نہیں جی. دل کی باتیں, ہمیں کیا خوف کسی سے, ہم تو نیوٹرل ہو گئے ہیں, انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں, ہر بات سامنے رکھ دیتے ہیں. اللہ خیر سے فیصلہ عوام کرے. بہت شکریہ. تھینک یو.